वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन व आदाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फ़र्श पे तुरफ़ा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फ़र्श पे तुरफ़ा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। और वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बाद अज़ हम्द व सलात लायक सदिज़्ज़त व तकरीम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, माए रबीउल अव्वल शरीफ जो कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का महीना है, जिसमें हुज़ूर की जलवागरी हुई। हुज़ूर इस आलम अजसाम में तशरीफ़ लाए और आपकी बेसत और आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद आज तक आले इस्लाम का जो तरीक़ा शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने बयान किया, वो ये है। आप फरमाते हैं ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यहतफ़िलूना बिशहर मौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि शुरू से और हमेशा से आले इस्लाम का ये तरीक़ा रहा है कि जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है, मेरे आका के मीलाद का महीना आता है, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने आपके मीलाद की महफ़िलें सजा के बैठ जाते हैं। ये बात लिखने वाले शेख मुहक्किक हैं। ख़ुद वो बंदा है कि जिसे रोज़ाना हालत बेदारी में ताजदार कायनात का दीदार होता था और बड़े सगीर पाक व हिंद में तमाम मकातब फ़िक्र आप पे मुत्तफ़िक़ हैं और आप उम्मत मुस्लिमा का तसलसल के साथ हमेशा का जो नज़रिया और अक़ीदा है, जो तरीक़ा है, वो बयान करते हैं कि हमेशा से आले इस्लाम रबीउल अव्वल में ताजदार कायनात की मिलाद की महफ़िलें सजाते आए। क्यों सजाते? इसलिए कि इस माह मुक़द्दस में हुज़ूर की विलादत हुई, हुज़ूर की विलादत हुई, हुज़ूर तशरीफ़ लाए, हुज़ूर की बेइज्जत हुई। और ये बात इब्तिदान में कर दूँ कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को, यानी 12 रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन हुई। 12 रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन हुई है। अभी चंद दिन पहले भी मैंने एक देखा, मौलवी साहब हैं, वो बैठ के ना मिंबर पे ये बात कर रहे हैं, कहते हैं जी अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है तो मेरा सर कलम कर। मैंने कहा मौलवी साहब इतनी बड़ी बात ना करें जी, आपका जितना कद है ना, सर तो उसके ऊपर नज़र ही नहीं आ रहा।
اور ممبر پہ بیٹھے ہوئے آپ نظر نہیں آتے، چھوٹا سا آپ کا قد ہے، یہ تو نظر ہی نہیں آتا، سر قلم کرنے والی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سر قلم کیا جائے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر آپ آئیں نا اور پڑھیں، کتابیں دیکھیں، تو الاباطیل والمناکیر کے اندر سند صحیح کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود بیان فرمایا کہ تاجدار کائنات کی ولادت و سعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یعنی ویسے تو آپ دیکھیں تو امت کے جمہور اس پہ، دیابنا نے بھی لکھا، وابیہ نے بھی لکھا، ہمارے اکابر نے لکھا، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا رسالہ اس بات پہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اور آپ نے اقوال کے ساتھ دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ مذہب مشہور اور مذہب جمہور یہ ہے کہ تاجدار کائنات کی ولادت و سعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن نا اس کو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تحقیق ہے، ہم نہیں مانتے جی، حالانکہ انہوں نے دلائل سے ثابت کیا، لیکن سند صحیح کے ساتھ، سند کی بھی ذمہ داری ہم دیتے۔ الاباطیل والمناکیر کتاب کا نام ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 83، صفحہ نمبر 83 کے اوپر انہوں نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ ہن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہما قالا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول، الثانی عشر من شہر ربیع الاول۔ وہ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی سند صحیح کے ساتھ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار کے دن ہوئی، تاجدار کائنات اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے جی۔ تو اس لیے آل اسلام شروع سے یہ مناتے آئے۔ تو جو بندہ نا بھئی یہ کہتا ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ سر قلم نہ کرواؤ، یہ بات مان لو، یہ بات مان لو، اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور سر تو آپ کا ویسے ہی نظر نہیں آتا، سر قلم کروا کے کیا کریں گے جی۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت 12 ربیع الاول کو، اور یہ دن بڑی برکت والا۔ وہ حضور آئے تو حضور کے آنے سے نا، یعنی ابھی ولادت و سعادت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مقدس میں، تو آپ دیکھتے ہوں گے اہل سنت لنگر تقسیم کرتے ہیں، کوئی چاول تقسیم کر رہا ہے، کوئی مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، کوئی ٹافیاں تقسیم کر رہا ہے جی، کوئی بیج لے کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، کوئی جھنڈے پکڑا دیتا ہے، جھنڈے تقسیم کر رہا ہے۔ تو بتائے ہماری تو یہی استطاعت ہے نا، لیکن محدث کبیر امام جلال الدین سیوطی جو کہ جلیل القدر مفسر قرآن بھی ہیں، اور جنہیں حالت بیداری میں 75 مرتبہ تاجدار کائنات کا دیدار ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو این یحملن ذکورن کرامتن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس پورے سال میں آل عربی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں تھیں اور سب میں بیٹے تقسیم کیے، اور یہ تاجدار کائنات کی ولادت کا لنگر تقسیم کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، احمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ تو اس لیے اس دن جیسا تو دن ہی کوئی، حضور کی ولادت کی رات جیسی رات کوئی نہیں، رات جیسی رات کوئی نہیں۔ امام قسطلانی جو صحیح بخاری کے شارح ہے، انہوں نے بھی مواہب اللدنیہ میں لکھا، اور شیخ محقق نے بھی یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل، سبحان اللہ، یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ یعنی وہی بندہ کہے نا بھائی اس مہینے میں اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو، اتنا بنا و سنگار کیوں ہوتا ہے جی، اتنے خوش کیوں ہوتے ہو، تو ہم کہتے ہیں اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جب
رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ اپنی بخشش کا سامان کریں گے جی، لیلۃ القدر آئے گی، عبادت کریں گے، رب سے معافی مانگیں گے، رب ہمیں معاف فرمائے گا، تو اس مہینے میں اس لیے خوش ہوتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ رات ہے اسماء مقدس میں کہ جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور شیخ محقق لکھتے ہیں، شیخ محقق فرماتے ہیں وجہ، آپ فرماتے ہیں اس لیے لیلۃ القدر سے بھی رسول اللہ کے میلاد کی رات افضل ہے کہ لیلۃ القدر تو حضور کو ملی، لیلۃ القدر تو حضور کو ملی ہے، اور لیلۃ المیلاد کو تاجدار کائنات خود تشریف لائے جی۔ اور دوسری وجہ پتہ کیا بیان کی؟ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہی قرآن ہے نا، قرآن کی آیت ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت خود جو رب نے بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو لیلۃ القدر وہ رات ہوئی جس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور لیلۃ المیلاد وہ رات ہے کہ جس میں فرشتوں کا بھی سردار، تمام نبیوں کا بھی سردار، نبی الانبیاء تاجدار کائنات دنیا میں تشریف لائے جی، حضور آئے، تو اس وجہ سے یہ رات افضل۔ اور شیخ محقق نے تیسری وجہ بیان کی، شیخ محقق فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر ہے اس سے لیلۃ المیلاد افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر صرف مومنوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے، کہ اس میں مومنوں کو بخشا جاتا ہے، مومن آتے ہیں عبادت کرتے ہیں جی، رب سے معافی مانگتے ہیں، یہ صرف مومنوں کے لیے ہے، جبکہ لیلۃ المیلاد صرف مومنوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے، جن و انس و مومن و کافر ہو، اس لیے کہ تاجدار کائنات صرف کسی ایک قوم یا ایک علاقے کے لیے نبی بن کے تشریف نہیں لائے، حضور فرماتے ہیں اور سل تو الی الخلق کافہ، کہ رب کی جتنی بھی مخلوق ہے میں مصطفیٰ اور ساری مخلوق کے لیے رب کا رسول بن کے تشریف لایا، تو اس لیے یہ بڑی عظیم اور عظمت والی رات ہے، اور دن بھی بڑا عظمت والا ہے، اس لیے ہم مناتے۔ اور بعض بندے نا اس پہ یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ محفل میلاد جی کیا ہوتی ہے جی، بندوں کو نا اتنا ڈرایا جاتا ہے وہ محفل میلاد میں نہیں جانا، تو بعض بندے ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا ڈرایا گیا کہ محفل میلاد میں جانا ہی نہیں جی، تو ہم ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جی، کہتے ہیں جب ہم نے جا کے دیکھا نا تو کیا ہوتا ہے جی، حضور پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی، حضور کی عظمت بیان کی جاتی، حضور کی شان بیان کی جاتی، حضور کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ اور محفل میلاد کی تو تعریف ہی ہمارے اکابر نے یہ کی، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے حسن المقصد فی عمل المولد، اس کے اندر آپ نے اور امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کی جو کتاب ہے ازاکۃ الاسام فی بیان میلاد خیر الانام، اس کے اندر آپ نے بھی محفل میلاد کی تعریف یہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد وہ ہوتی ہے کہ جس میں چند بندے جمع ہو کے حضور کی ولادت کے واقعات بیان کریں، حضور کی عظمت، حضور کی رفعت اور حضور کی شوکت اور حضور کی شان کو بیان کیا جائے، جس محفل کو محفل میلاد، وہ محفل میلاد ہے۔ تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ محفل میلاد جو کرتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے محفل میلاد کی تعریف آپ کو بتا دی کہ جس محفل میں حضور کی عظمت، رفعت اور شوکت اور شان بیان کی جائے وہ محفل میلاد ہے، اور ایسی محفل تو بندے رہے رب کے ہاں بھی ہوتی ہے، رب کے ہاں بھی ہوتی ہے، یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں نا حضرت ابو العالیہ
تابعی ہیں تابعی جی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لا تمسن النار من رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جہنم کی آگ اس بندے کو بھی نہیں چھو سکتی کہ جس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھا، اور جس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھنے والے کو دیکھا جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھو سکتی۔ وہ تابعی ہے، وہ تابعی ہے۔ اور حضرت ابو العالیہ یہ تابعی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ تو یہ صلات کیا چیز ہے؟ یہ صلات کیا چیز؟ دیکھیں نا ہماری صلات کیا ہے، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ ہماری ہی صلات ہے جی۔ تو اپنا بعض بندے اس پہ بھی الجھ جاتے ہیں، ان سے پوچھو جی بھائی رب بھی کیا یہی صلات پڑھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی رب بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ رب بھی کیا کرتا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، وہ یوں صلات بھیجتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایسا نہ کرو، یہ عقل رب نے استعمال کرنے کے لیے دی جی، اب یہ مل گئی ہے نا تو اس کو استعمال کرو جی۔ درود ابراہیمی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو صلات بھیج، اے اللہ تو صلات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اگر رب بھی یہ پڑھتا ہے تو رب کون سے رب کو کہتا ہے کہ اللہم صلی علی جی؟ اگر رب بھی یہ پڑھتا ہے تو رب کون سے رب کو کہتا ہے؟ بھئی رب یہ نہیں پڑھتا، رب یہ نہیں پڑھتا، اور یہ میں نہیں کہتا۔ امام بخاری نے جب اپنے استاد حضرت ابو العالیہ جو کہ تابعی ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ کتاب التفسیر بخاری شریف اس میں موجود ہے، امام بخاری فرماتے میرے استاد نے مجھے بتایا کہ ہے محمد بن اسماعیل رب کی صلات یہ ہے کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، کہ رب تعالیٰ ملائکہ کا مجمع لگاتا ہے، ان کو جمع کرتا ہے اور ان کے سامنے اپنے حبیب کی شان اور عظمت بیان کرتا ہے۔ یہ رب کی صلات ہے، یہ رب کی صلات ہے۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو رب کی صلات ہے وہ ہماری محفل میلاد ہے، ہماری محفل میلاد ہے۔ اور اس میں کیا ہے جی؟ حضور کی عظمت، حضور کی شان بیان کی ہے۔ دیکھیں نا حضور کی عظمت کوئی بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا، حضور کی عظمت کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا، کسی کے بس کا یہ روگ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ رب کے بعد اگر مقام اور مرتبہ ہے تو تاجدار کائنات کا جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت سب سے زیادہ جس بندے کو حاصل رہی وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے، جو ہجرت میں بھی ساتھ تھے، غار میں بھی ساتھ تھے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اٹھوں گا تو تب بھی ابو بکر میرے ساتھ ہوں جی، ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ حضور تشریف لائے نا مسجد نبوی میں تو دائیں جانب صدیق اکبر تھے، بائیں جانب فاروق اعظم۔ صحابہ نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ کیا نظارہ ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے صرف آج کے دن پہ اکتفا نہ کرنا، ھذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو میدان محشر میں بھی میں اسی طرح تشریف لاؤں گا۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، آمد مصطفیٰ۔ تو سب سے زیادہ مہیت حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے مخاطب کیا، فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، فرمایا پیارے ابو بکر تو میرے ساتھ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا
اور کھاتا پیتا ہے، لیکن کبھی یہ دعویٰ نہ کر بیٹھنا کہ میں حقیقت محمدی کو جان گیا ہوں، اس لیے کہ مجھ مصطفیٰ کی حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو جب حضور کی حقیقت کو رب کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا تو بیان کیسے کر سکتا؟ بیان کیسے کر سکتا؟ حضور کی یہ شان ہے کہ جب جناب آدم نے آپ کے وسیلے سے دعا کی تھی نا، تو رب تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ پیارے آدم محمد کو کیسے پہچانا؟ تو آپ نے عرض کی تھی بھائی بار الہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو رفعت راسی علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے رب ذوالجلال جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے ستونوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام ملا کے لکھا ہوا تھا۔ تو پتہ ہے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے آدم محمد وہ ہے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، لولاک لما خلقتک، لولاک لما خلقتک، فرمایا اگر آدم محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور دوسری حدیث ہے رب تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی لولاک لما خلقت الدنیا، فرمایا پیارے آدم اگر میرا حبیب محمد مصطفیٰ نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ تیسری حدیث ہے لولاک لما خلقت السماء، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں نے اپنے حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ چوتھی حدیث یہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الارضین، کہ اگر تاجدار کائنات کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ بلکہ اس کے بعد پانچویں حدیث میں تو رب تعالیٰ نے ساری بات ہی ختم کر دی، فرمایا لولاک لما خلقت الربوبیہ، فرمایا دنیا تو دنیا رہی، آسمان اپنی جگہ پہ، زمینیں اپنی جگہ پہ، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء اپنی جگہ پہ، فرمایا اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں رب اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا، میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ یہ تاجدار کائنات کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اسی لیے حضور فرماتے حرمت الجنت علی الانبیاء، حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلھا۔ حضور فرماتے ہیں سنو وہ ہستیاں، وہ شخصیات، وہ نفوس قدسیہ کہ جن کا کلمہ پڑھ کے بندہ جنت میں جاتا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کے جنت میں جاتا ہے، حرمت الجنت علی الانبیاء، رب نے اس وقت تک انبیاء پہ بھی جنت حرام کر دی ہے کہ جب تک جنت میں مصطفیٰ سب سے پہلے نہ داخل ہو جاؤں۔ یہ حضور کا مقام ہے، یعنی جناب موسیٰ کلیم اللہ کھڑے، جی جناب ابراہیم خلیل اللہ کھڑے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ پورا ایک بندہ ایک امت ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ان ابراہیم کان امتا، کہ ابراہیم اکیلا بندہ نہیں ہے، وہ اکیلا ایک امت ہے، اور کئی انبیاء کے جد ہیں، حضور کے بھی جد ہیں جی، لیکن اس دن جناب ابراہیم بھی کھڑے ہوں گے، جناب موسیٰ بھی کھڑے ہوں گے، جناب خضر بھی، جناب آدم بھی جو کہ ابو البشر ہے، جناب شیس بھی، جناب نوح بھی، جناب موسیٰ بھی، جناب عیسیٰ بھی۔ جی کوئی پوچھ لے کہ آپ جنت میں نہیں جاتے، آپ جنت میں نہیں جاتے، تو انبیاء یہی فرمائیں گے کہ ہم مصطفیٰ سے پہلے کیسے جنت میں جا سکتے ہیں، مصطفیٰ سے پہلے کیسے، جو حضور کی بارگاہ میں آئے گا وہی جنت میں جائے گا، اور حضور جب جنت میں جائیں گے تب انبیاء جائیں گے۔ لیکن آگے نا حضور نے اپنی امت کی افضلیت بھی بیان فرمائی، فرمایا یہ بھی سنو حرمت الجنت علی الامم حتی تدخلھا امتی، حضور نے فرمایا تمام امتوں پر جنت میں جانا رب نے حرام کر دیا ہے جب تک سب سے پہلے میری امت جنت میں نہیں داخل ہو۔
तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, आमदे मुस्तफा, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना। तो हुजूर की वजह से, यानी आप कहेंगे ना आपसे पहले कोई नहीं जा सकता जी, ये बात हकीकत है। रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक मजमा ज़वाइद की 10वीं जिल्द उठा के देखो, उसमें मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा जब तक पहले मेरी उम्मत ना चली जाए, मेरी उम्मत ना चली जाए। वैसे तो नहीं अंबिया दुआएं मांगते थे जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ना जब इसकी ये अज़मत देखी, ये शान देखी, तो रब की बारगाह में अर्ज़ की कि बारे इला ये उम्मत मुझे नहीं दे देता, बारे इला ये उम्मत मुझे नहीं दे देता। रब ने फरमाया मूसा ये मैं दे चुका हूँ, ये मैं दे चुका हूँ। बारे इला किस को फरमाया? अपने हबीब को, अपने हबीब को। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए कि बारे इला मैं तेरा कलीम, मैं तेरा कलीम एक ही है कायनात में, कलीम एक ही है, वो मूसा है, वो मूसा है कि रब ने जिनसे कलाम किया। और कुरान कहता वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, रब ने कलाम भी ऐसा किया जैसा कलाम करने का हक था जी। मूसा कलीम है रब का, लेकिन रब फरमाता है नहीं ये उम्मत आपको नहीं मिल सकती। तो कलीमुल्लाह की अगली पता है गुजारिश क्या थी जी? हाथ उठा के ना मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत मोहम्मद, कि बारे इलाह मुझे अगर ये उम्मत नहीं मिल सकती ना, तो फिर जिस नबी को ये उम्मत मिलनी है, ए बारे इलाह मुझे उस नबी का उम्मती बना दे, मुझे उस नबी का। ये अजमत और शान है उम्मत मुस्तफ़ी की जी, उम्मत मुस्तफ़ी की, ताजदार कायनात की अजमत और शान कौन बयान करे। एक मरतबा ना जनाबे फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए तो रात सुनने के लिए। हुजूर ने पूछा जी कि फ़ारूक आज़म नज़र नहीं आते, इसलिए कि जब भी ना हुजूर की मजलिस लगती थी तो सहाबा सारे मौजूद होते थे, लेकिन काजी इजाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सब सहाबा के सर झुके हुए होते थे जी, अदब मुस्तफ़ा की वजह से। और ऐसे पता चलता था कि सरों पे परिंदे बैठे हुए, अगर सर हिलाएंगे तो परिंदे और जाएंगे। लेकिन सहाबा में दो शख्सियात ऐसी थी कि वो ना चेहरा उठा के हुजूर की तरफ देखते थे, हुजूर उनकी तरफ देखते, हुजूर उनकी तरफ देख के मुस्कुराते, वो हुजूर की तरफ देख के मुस्कुराते। काजी इजाज़ मालिकी फरमाते एक अबू बकर सिद्दीक थे, दूसरे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। तो आप मजलिस में नहीं थे, हुजूर ने पूछा फारूक आज़म नज़र नहीं आते जी। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो तो रात सुनने के लिए, वो तो रात सुनने के लिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए जी, आपका चेहरा मुबारक हदीस मुबारक के अंदर आता सुर्ख हो गया। फरमाया बुलाओ उमर को, बुलाओ उमर को। जब हज़रत फ़ारूक आज़म आए ना तो हुजूर ने पूछा उमर कहाँ गए थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं तो रात सुनने के लिए गया था। तो हुजूर ने फरमाया उमर मेरे आने के बाद भी तो रात की ज़रूरत है, मेरे आने के बाद भी तो रात की ज़रूरत है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह मैं तो रात में भी जो आपकी अज़मत और शान है ना वही सुन रहा था। हुजूर और जलाल में आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इशारा किया हज़रत फ़ारूक आज़म को कि आप बोल रहे हैं हुजूर का जलाल नहीं देखते जी। तो हुजूर ने ना जलाल में जो जुमला इरशाद फरमाया वो सुनिए, मेरे आका की अज़मत। हुजूर ने फरमाया तो रात नाज़िल हुई है जनाबे मूसा पे, जनाबे मूसा पे, और उमर तुम तो रात सुनने जाते हो। फरमाया लौ काना मूसा खय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। फरमाया तो रात रही, अगर मूसा भी जिंदा होते तो मुझ मुस्तफ़ा की पैरवी के अलावा उनके पास भी कोई चाराकार नहीं, वो मेरी पैरवी करते, वो मेरे पीछे चलते जी। और जनाबे ईसा का तो आपको पता है
کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو جس دین کی پیروی کریں گے وہ دین محمدی، وہ دین محمدی، یا کوئی نیا دین نہیں لے کے آئیں گے جی، دین محمدی کی آپ پیروی کریں گے۔ اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور حضور کی امت کی عظمت ہے کہ حضور سے پہلے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور حضور کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی جی۔ یعنی دیکھو نا حضور کی امت کے کتنے گناہگار لوگ ہیں جی، بڑے بڑے گناہگار، لیکن وہاں ان امتوں میں حضرت آصف بن برخیا کھڑے، یعنی میدان معاشر لگا ہوا ہے نا جی۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب کی شان دکھا رہا ہے، جو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اور فرماتے ہیں میدان معاشر اس لیے بپا ہوگا کہ رب تعالیٰ لوگوں کو اپنے حبیب کی عظمت اور شان دکھائے گا، اپنے حبیب کی عظمت اور شان دکھائے گا۔ حضور کی شان دکھائی جا رہی کہ حضور تشریف فرمائیں، حضور تشریف فرمائیں، ساتھ موسیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ تشریف فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں نا، یہ ریاض النظرہ میں حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں کہ رب کے عرش کے اوپر 2 تخت بچھائے جائیں گے، دائیں جانب میں مصطفیٰ تشریف فرماؤں گا اور بائیں جانب ابراہیم خلیل اللہ بیٹھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں درمیان میں ایک کرسی رکھی جائے گی، پھر منادی ندا کرنے والا یہ ندا دے گا، اعلان کرے گا کہ ابو بکر صدیق کہاں آئیں اور اس پہ تشریف فرما، اس پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ یعنی حضور کو بٹھا کے اپنے یار ابو بکر کے ساتھ جی، رب لوگوں کو بتائے گا کہ ابو بکر کو حضور سے جدا کرنے والوں دیکھو، نہ میں نے دنیا میں ابو بکر کو اپنے یار سے جدا کیا ہے، نہ میدان معاشر میں ابو بکر کو اپنے یار سے جدا کرنا۔ حضور کی عظمت دیکھی جا رہی، شان بیان ہو رہی، اور وہاں کھڑے ہیں۔ اب انبیاء کی تو بات ہوگی نا، میں امتوں کی بات کر، یعنی پہلی امتوں کے لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت آصف بن برخیا قرآن میں، یعنی ایک تو ولی ہے نا جس کی ولایت کو ہم بیان کریں، یا آج کل کے علماء بیان کریں یا پہلے کے بھی کر لیں جی، تو علماء کا بیان کرنا وہ جت اور دلیل تو نہیں نا جی، جو جت اور دلیل خود رب کا بیان کرنا ہے۔ تو آصف بن برخیا رحمہ اللہ تعالی سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، امتی ہیں۔ آپ کی یہ عظمت اور شان ہے کہ جب ملکہ بلقیس کا تخت 2500 میل کے فاصلے پر تھا تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی ہے کہ ملکہ بلقیس کو 1 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، 1 میل کا، کلومیٹر نہیں، 1 میل کا۔ ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت لے آئے جی۔ تو قرآن کہتے ہیں نا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک سرکش جن اٹھا، وہ کہنے لگا اگر مجھے اجازت ہو تو میں مجلس برخاست کرنے سے پہلے 2500 میل کے فاصلے سے وہ تخت لا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ لیکن حضور نبی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک عالم ربانی اٹھا، سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اٹھا، وہ کہنے لگا ہے اللہ کے نبی سلیمان اگر مجھے اجازت ہو نا تو میں آنکھ جھپکنے کی دیر میں 2500 میل کے فاصلے سے تخت بلقیس اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور قرآن کہتا ہے بس یہ کہا، اگلے لمحے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس درجے کا بندہ کھڑا ہوا ہے، اسے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اصحاب کہف کئی 100 سال غار میں لیٹے رہے، پھر رب نے زندہ فرمایا جی، اور ان کے ناموں میں اتنی برکت رکھی، اگر بندہ پاگل ہو وہ نام لکھ کے گلے میں ڈال دو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اگر آگ جل رہی ہو نام لکھ کے آگ میں ڈال دے تو آگ بچ جاتی جی۔ اور جن کے ناموں میں اتنی برکت ہے وہ کھڑے، کوئی کہے نا بھائی آپ جنت میں نہیں جاتے،
آپ کی تو بڑی عظمت اور شان ہے، تو پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک پہلے حضور کی امت نہ چلی جائے، حضور کی امت نہ چلی جائے، یعنی ہم نہ چلے جائیں، اور ہماری یہ عظمت، آپ کی یہ شان، یہ رفعت اور یہ شوکت آپ کی اور میری وجہ سے نہیں ہے، یہ حضور کی وجہ سے، یہ حضور کی وجہ سے ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، رب جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لے، آپ کو خاص کر لیا، آپ کی عظمت اور شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک میری امت نہیں جائے گی کوئی امت نہیں جائے گی، کوئی امت نہیں جائے گی، تو سب کچھ بنا ہی حضور کے لیے، حضور کے لیے، تو اس لیے آپ تمام بالکل جائز طریقے سے، جی ناجائز کوئی کام بھی نہیں کرنا، جائز طریقے سے بڑھ چڑھ کر دل کھول کر حضور کا میلاد منائیں، حضور کا میلاد منائیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، شیخ محقق نے لکھا ہے کہ شروع سے ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہی طریقہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو حضور کے دیوانے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، جی تو ہر بندہ محفل کرے، ہر بندہ محفل کرے۔ محفل کرنے کا یہ مطلب نہیں بل لازمی لوگوں کو بلائے، اگر وہ صرف جھنڈا لگا دے گھر کے اوپر تو یہ بھی محفل، اس نے بیج لگا دیا نا حضور کی آمد کی خوشی میں، میرے لیے کوئی نہ لگائے، کسی مولوی کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کسی کو جلانے کے لیے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضور کے لیے لگائیں۔ آپ نے چھوٹا کام کیا یا بڑا کیا آپ کو پتہ ہے نا، تو حضور تو رحمت للعالمین ہے نا، جی تو لقد جاءکم رسول من انفسکم کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ امتی کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے نا حضور اس کی تکلیف بھی گنبد خضرا میں محسوس کرے، اس کی تکلیف، تو اس آقا کے لیے، حضور کے لیے، تو جو حضور کے لیے کرے گا وہ صلہ بھی حضور سے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔